बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। देखा जाए तो अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में आम इंतखाबात के तमाम रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए हैं और इसी बात पर मैं इलेक्शन कमीशन के तमाम अमले को और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को सल्यूट पेश करता हूँ। उसकी वजह है कि जो रिज़ल्ट 24 घंटे के अंदर अंदर अनाउंस होने थे उन्हीं रिज़ल्ट को 72 घंटे के बाद अनाउंस किया गया है। तो ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ों को मैनेज करने में टाइम लगता है और इसीलिए इतना टाइम लिया गया है। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो मुझे इस बात पर यकीन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकलेगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में या इमरान खान के हक़ में वोट देगा। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा कभी भी नहीं था कि इतनी तादाद में निकलेगा। लेकिन देखा जाए तो जितनी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट डले तो ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ों को मैनेज करने में टाइम लगता है। ज़ाहिर सी बात है कि आपने वोट को भी काउंट करना है, चीज़ों को भी मैनेज करना है, रिज़ल्ट में रद्दो बदल भी करना है और किसी तरह कुछ सीटें निकाल कर नवाज शरीफ साहब की झोली में भी डालनी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है और इसी बात पर तो मैंने इलेक्शन कमीशन के तमाम अमले को और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को सलूट पेश किया था कि जो रिज़ल्ट 24 घंटे के अंदर अंदर अनाउंस करने थे आपने वही रिज़ल्ट 72 घंटे के बाद अनाउंस किए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो सलूट तो बनता है। लेकिन बताया जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के हवाले से मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी थी। ज़ाहिर सी बात है कि जब मुल्क में 2 बार इंतखाबात होंगे तो एहतजाज तो होंगे। देखा जाए तो एक इंतखाबात जो थे वो 8 फरवरी को हुए, दूसरे इंतखाबात 9 फरवरी को हुए। तो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एहतजाज की कॉल उनके लिए दे रखी थी जिन्होंने 8 फरवरी को अपने हक़ का इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि इस पुरअमन एहतजाज को फिर से ख़राब करने की कोशिशें की गई, फिर से रियासी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहजाद फ़ारूक साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। शहजाद फ़ारूक साहब जो थे वो मरीम नवाज़ साहिबा के उन्होंने अगेंस्ट जो था वो इलेक्शन लड़ा था। बताया जा रहा है कि शहजाद फ़ारूक साहब ने जो है मरीम नवाज़ साहिबा की कामयाबी को भी चैलेंज कर रखा है। तो देखा जाए तो अभी तक हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। अभी भी जो है उन्हीं रियासी मशीनरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। देखा जाए तो अभी तक मुस्लिम लीग नून ने ना ही माजी से कुछ सीखा है ना ही अभी सीखेगी। उसकी वजह है कि अभी मुस्लिम लीग नून को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अभी 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है वो ज़ाहिर सी बात है कि वो इन सारी चीज़ों को देख कर हुआ है। ज़ाहिर सी बात है कि अवाम 8 फरवरी को जो निकली थी वो इमरान खान से एक तो मोहब्बत का इजहार था, दूसरी बात ये थी कि ये मुस्लिम लीग नून से नफ़रत का इजहार भी था। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि मुस्लिम लीग नून का एक दौर होता था, एक मकाम होता था, एक मकबूलियत होती थी। किस तरह उस मकबूलियत में कमी आई ये भी सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो इस टाइम अंदरूनी मामलात को देखे कि किन चीज़ों में जो है हमने एहतियात बरतनी है, किन चीज़ों को जो है हमने इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है, किन चीज़ों को साइड पे रखना है, कितनी खामोशी इख्तियार करनी है। तो इस टाइम मुस्लिम लीग नून को चाहिए ये तमाम चीज़ों को फॉलो करे। ज़ाहिर सी बात है कि जो नफ़रत आवाम के दिलों में डाली गई है अब इन नफ़रतों को कैसे ख़त्म करना है तो इस हवाले से जो है मुस्लिम लीग नून को काम करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि अगर इसी तरह रियासी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता रहा, इसी तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा या इसी तरह गिरफ्तारियाँ चलती रहीं तो आने वाले वक्तों में शायद आपको मुस्लिम लीग नून जो है सिर्फ और सिर्फ शायद ख़बरों में या देखने को मिले या अखबारों में देखने को मिले, इससे ज़्यादा शायद ना हो। अच्छा, बताया जा रहा है कि अब जो है ज़ाहिर सी बात है कि इंतखाबात भी हो गए हैं, रिज़ल्ट भी अनाउंस हो गए हैं, किसी के हक़ में फ़ैसले आए, किसी के हक़ में नहीं आए, किसी के फ़ैसले तब्दील कर दिए गए, अब वो एहतजाज कर रहे हैं। तो हमने माजी में भी ये सारा कुछ देखा है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि हमने माजी से अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। अभी भी वही चीज़ें दोबारा से दोहराई जा रही हैं। अभी जो है मुल्क भर में एहतजाज होंगे, दोबारा से जो है उसी तरह चीज़ों को दोहराया जाएगा। तो अब बताया जा रहा है कि ज़ाहिर सी बात है कि जिनके हक़ में फ़ैसले हैं अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है इक़्तिदार में आया जाए। अच्छा, बताया जा रहा है कि हुकूमत साजी के लिए सियासी राब्तों में तेज़ी, MQM के वफ़द की जाती उम्रा में नून लीग क़यादत से मुलाकात। अच्छा, इस टाइम जो है मुस्लिम लीग नून को जितनी जल्दी लगी हुई है या जितनी जल्दी है उनको इक़्तिदार में आने की, इससे ज़्यादा जल्दी शायद ही किसी और को हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि MQM ने जो है वो इंतहा कर दी है।
اب کیسے وہ جو ہے راتوں رات اٹھ کر جو ہے وہ لاہور آئی ہے، کیسے انہوں نے ہوٹل میں اسٹے کیا ہے، کیسے اگلے دن ملاقات ہوئی ہے، میں اس چیز پہ جو ہے وہ تعجب کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ اتنی جلدی، مطلب اتنی جلدی تو شاید کسی اور کو بھی نہ ہو جتنی جلدی اس ٹائم ایم کیو ایم کو ہے۔ اچھا، ظاہر سی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات جو تھی 1 گھنٹے تک جاری رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے وہ اقتدار میں آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، وزارتیں جو ہیں وہ بتائی جائیں گی کہ کون کون سی وزارتیں ہمیں چاہیے، کون سی کس جگہ پہ چاہیے، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے ڈسکشن کی جائے گی۔ اچھا، بتایا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹے کی ملاقات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اسپوک پرسن ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے پیپل پارٹی سے متعلق خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کا کہنا تھا کہ دھاندلی کا شور مچانے والے خیبر پختونخوا کے نتائج پر جشن منا رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس جماعت کا شیوا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے ابھی تک ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، ابھی بھی جو ہے وہی بیانات، وہی ریاستی مشینری کا استعمال، وہی نفرتیں، اب اس چیزوں کو جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ اس ٹائم نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے ختم کریں اور ملک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کام کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا کام خاموشی سے کیا جائے گا عوام اس چیز کو اتنا پسند کرے گی۔ اگر اسی طرح ریاستی مشینری کا استعمال کیا جاتا رہا، اسی طرح جو ہے بیہودہ قسم کے بیانات دیے جاتے رہے، تو اس سے جو ہے عوام کے دلوں میں نفرت مزید بڑھے گی۔ ابھی جس طرح کی نفرت کا اظہار عوام نے کیا ہے تو شاید آنے والے وقتوں میں جو ہے اس نفرت کا اظہار کسی اور طریقے سے دیا جائے۔ تو اس ٹائم مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ اپنی جماعت میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی لے کر آئے، کچھ نرم مزاجی کا جو ہے اظہار کیا جائے۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر ملاقات ہوتی رہی، چیزوں کا ذکر ہوتا رہا، وزارتیں بانٹی جا رہی تھیں، یہ وہ ساری چیزیں۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ اب مسلم لیگ نون کی جو اسپوک پرسن ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے، انہوں نے تو میڈیا سے گفتگو کر لی۔ اب یہاں پہ جو ہے ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سازی پر بات ہوئی، نہ سندھ کی گورنرشپ کا مطالبہ کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نون لیگ کی قیادت سے ملک کو درپیش خطرات پر بات ہوئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر سیاسی نقصان بھی ہوتا ہے تو ریاست بچانے کی ضرورت ہے۔ عجیب بات یہاں پہ یہ کہ یہی ایم کیو ایم تھی جو شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں بار بار عوام کو یہ کہتی رہی کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ کچھ جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ ہی ملک کے لیے کام کرتی ہیں، جو نہ ہی عوام کے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں، ان کا مفاد صرف اور صرف اپنے تک ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹائم دیکھ لیں کہ راتوں رات ایم کیو ایم لاہور آئی، صبح کے ٹائم ملاقات ہوئی، رات کو دوبارہ کراچی روانہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی جلدی ہوتی ہے تو وہ عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ اب عوام نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا ایم کیو ایم جو ہے آپ کے مفاد کے لیے کام کرے گی یا نہیں، یا ملک کے مفاد کے لیے کام کرے گی یا نہیں۔ لیکن 16 مہینے کی آپ نے ان کی گورنمنٹ سے یہ چیز تو دیکھ لی ہوگی کہ انہوں نے آج تک نہ ہی عوام کے مفاد کے لیے کام کیا ہے، نہ ہی ملک کے مفاد کے لیے کام کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ آئے تھے، جب شہباز شریف صاحب کی دور حکومت تھی، تو وہ صرف اپنے مفاد کے لیے آئے تھے، لیکن وہ مفادات بھی پورے نہیں ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عوام کو یہ بتاتے ہوئے 16 مہینے گزر گئے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، تو وہ حکومت بھی ختم ہوگی۔ اب ایسا کیا ہوا خالد مقبول صدیقی صاحب کہ ماضی میں جو جماعت بری تھی آج وہ کیسے اچھی ہوگی؟ جو ماضی میں مطالبات پورے نہیں ہو رہے تھے وہ کیا اب اس حکومت میں پورے ہو پائیں گے یا نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی۔ اچھا، اس ٹائم جو ہے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے عوام کو کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے صرف وہ یہ دیکھ لیں۔ اگر آپ بلاول بھٹو صاحب سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ مجھے تو کسی چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے، نہ ہی مجھے کچھ پتہ ہے۔ لیکن آپ زرداری صاحب سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے ہاں جی ہماری ملاقات ہوئی ہے اور کوئی بھی ایسی جو ہے پیش رفت نہیں ہوئی۔ مطلب یہ عوام کو سیدھا سیدھا بیوقوف بنانے کے جو ہے یہ ترکیبیں اپنا رہے ہیں۔
اچھا، بلاول بھٹو صاحب کا مزید کہنا تھا کہ کسی سے باضابطہ رابطہ نہیں ہوا، تو میں نے جو بات کہی وہی ہے. تو اس ٹائم جو ہے باپ بیٹا جو ہے وہ آپ یہ کہیں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. اچھا، اس ٹائم دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے 2 ٹوک اعلان کیا تھا اور بڑے مزے کا اعلان کیا تھا. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ہم جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ جائیں یا پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں. اگر ہماری حکومت بنتی ہوئی تو ہم حکومت ضرور بنائیں گے، اگر نہیں بنتی ہوئی تو ہم سیدھا سیدھا اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ حکومت نہیں بنائیں گے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس بات پہ کہ اگر عمران خان کو بھی اقتدار کی ہوس ہوتی تو شاید ابھی تک وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہوتی یا پیپل پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہوتی. لیکن ہاں، بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا یہ کہنا ضرور تھا کہ اگر چاہے ایم کیو ایم تو ہم ان کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ ایم کیو ایم ہے، اپنے مفاد کے لیے کام کرے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن ایک چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ اس ٹائم مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی جو ہے مل کر حکومت بنائے گی. اب دیکھنا ہے یہ کہ کیا یہ دونوں پارٹیاں مل کر جو ہے عوام کے ریلیف کے لیے کام کریں گی، عوام کے مفاد کے لیے کام کریں گی، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گی. لیکن دیکھا جائے تو اس ٹائم تمام چھوٹی بڑی جتنی بھی جماعتیں ہیں اس کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کے رابطے چل رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ پچھلی جو 16 مہینے کی حکومت تھی وہ بیسیکلی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اب جو حکومت بنے گی وہ بیسیکلی پی ڈی ایم پرو میکس بنے گی. تو اب دیکھنا یہ کہ اب کیا ایسا ہو جائے گا کہ جو عوام کے مفاد کے لیے کام ہوگا. تو میں نے آپ کو کہا کہ اچھے کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے، لیکن اللہ خیر کرے کہ دوبارہ سے وہی پارٹیاں، وہی لوگ، وہی شکلیں، وہی حکومتیں. لیکن اس ٹائم دورانیہ تھوڑا سا بڑا ہے تو عوام کو تھوڑی سی تکلیف زیادہ برداشت کرنی پڑیں گی. اچھا، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آر اوز کو قومی صوبائی اسمبلی کی 26 نشستوں کے حتمی نتائج سے روک دیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ این اے 46، 47، 48 کے نتائج کے حتمی نوٹیفیکیشن سے روک دیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا کامران بنگش کی درخواست کی سماعت ہوئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پی کے 79، پی کے 82 کے حتمی نوٹیفیکیشن پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اور مزید بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے این اے 15، یہ بیسیکلی وہ نواز شریف صاحب کا حلقہ بتایا جا رہا ہے، مانسیرا کا حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے. اور اس ٹائم ظاہر سی بات ہے کہ اچھی بات ہے، جہاں پہ مسلم لیگ نون کو خدشات ہیں وہاں پہ وہ درخواستیں دیں، جہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خدشات ہیں وہاں پہ وہ درخواستیں دیں، تاکہ مسئلے کو جو ہے وہ سکون سے حل کیا جائے، نہ ہی احتجاج کی طرف جایا جائے، نہ ہی احتجاج کی کال دی جائے. اچھا، میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ چیزیں خود بخود حل ہوتی ہیں، اگر الیکشن کمیشن ان تمام مسئلوں کو خود ہی دیکھتا ہے تو زیادہ اچھا ہے. اگر کسی کے حق میں فیصلہ آ رہا ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے. جو فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ رہے ہیں وہ ان کو دیے جائیں، تاکہ ملک میں جو ہے عدم استحکام پیدا ہو. مزید جو ہے چیزوں کو خراب نہ کیا جائے، چیزوں کو جو ہے تسلی سے حل کیا جائے اور مل کر حل کیا جائے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں این اے 55، 50، 49 یعنی کہ 49، 50 اور 55 این اے کے نتائج چیلنج کر دیے گئے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ این اے 65، 63، 28 کے نتائج بھی چیلنج کر دیے گئے ہیں. مزید بتایا جا رہا ہے کہ پی پی 20، 14، 16، 31 کے حتمی نتائج روکنے کی درخواست دائر. اور بتایا جا رہا ہے کہ پی پی 11، پی پی 33، پی پی 59 کے نتائج بھی چیلنج کر دیے گئے ہیں. اور مزید بتانا تھا کہ پی پی 1 کا بھی نتیجہ چیلنج کر دیا گیا ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر یہ چیزیں جو ہے الیکشن کمیشن خود دیکھتا ہے یا اس مسئلوں کو خود سالو کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ دھرنے کی طرف نہ جائیں، نہ ہی احتجاج کی طرف جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے، عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کاروبار خراب ہوتے ہیں، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا رکھا جائے. اگر 20 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی نکلتی ہیں تو آپ 20 سیٹیں ان کو دیں، اگر 2 سیٹیں پی ٹی آئی کی نکلتی ہیں تو آپ پی ٹی آئی والوں کو دیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا رکھا جائے اور جو ہے فارم 45 کے تحت جو ہے یہ فیصلے کیے جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ فارم 45 پر ہی 47 بنتے ہیں. تو اس چیزوں کو ضرور دیکھا جائے.
اور مزید جو تھا اس کے بعد جو تھا شعیب شاہین صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک نتیجہ درست نہیں ہوگا روزانہ احتجاج کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ اس کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر کچھ چیزیں جو ہے الیکشن کمیشن اپنے طریقے سے سالو کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ احتجاج جو ہے وہ آئین بھی حق دیتا ہے اور قانون بھی حق دیتا ہے۔ میری جو نیوز تھی آج تک یہیں تک تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔